खुदा यीशु मसीह के अजीम और बबरकत नाम में आप सबको को सलाम। और मेरा नाम पास्टर अमीर नज़ीर है और मेरा तल्लक वेलकम जीसस चर्च ऑफ पाकिस्तान से है। आए कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़ते हैं। खुदा के जिंदा पाक कलाम में से मुकद्दस यूहन्ना रसूल का पहला खत और उसका तीसरा बाब और उसकी 7वीं एक ही आयत हम खुदा के जिंदा पाक कलाम में से देखेंगे। में यूं लिखा है, ऐ बच्चों किसी के फरेब में ना आना, जो रास्तबाजी के काम करता है वही उसकी तरह रास्तबाज है। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद हम सबको बरकत दे, आमीन। तो मेरे चीजों, खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से जो मैंने एक आयत की आपके सामने तलावत की है, मजीद हम इस पर बात करें इससे पहले मैं मुकद्दस यूहन्ना का शार्ट आपको तारीफ करवाना चाहता हूँ। नूर के फरजंद कौन है और तरीकी के फरजंद कौन है, ये जानने के लिए पढ़िए मुकद्दस यूहन्ना का पहला खत। और मुकद्दस यूहन्ना की इम्तियाजी हैसियत, यीशु की पैरवी करने से पहले यूहन्ना अस्तबागी का शागिर्द था। 12 शागिर्दों में से एक, यीशु मसीह के अंदरूनी हलके के 3 शागिर्दों में मुकद्दस पतरस और याकूब के साथ शरीक, नए अहदनामा की 5 तसनीफात, यूहन्ना की अंजील, पहले, दूसरे, तीसरे यूहन्ना के खतूत और मुकाशफा का मुसन्नफ। तो मेरे अजीजों, ये शागिर्दों में से वाहद शागिर्द जो तबई मौत मरा, और वो अपने खत में यूं फरमाते हैं, ऐ बच्चों किसी के फरेब में ना आना, जो रास्तबाजी के काम करता है वही उसकी तरह रास्तबाज है। इसमें से आज का जो हमारा मजमून है वो है जी किसी के फरेब में ना आना। तो मेरे चीजों, मुकद्दस यूहन्ना रसूल फरमाते हैं, ऐ बच्चों, और यहाँ पर लफ्ज़ जो बच्चों इस्तेमाल किया है, ये मेरे चीजों, ये वो बच्चे नहीं जो जिनकी उम्र 3, 4, 5, 6 साल है, बल्कि ये वो बच्चे हैं जो इब्तदाई कलीसिया के अंदर जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया, तौबा की, और वो नए सिरे से पैदा हुए, यानी जिन्होंने बपतिस्मा लिया। बेशक उनको बपतिस्मा लिए हुए 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, 3 साल हुए हैं, 5 साल हुए हैं, 6 साल हुए हैं। तो इब्तदाई कलीसिया को मुखातब करते हुए मुकद्दस यूहन्ना ने फरमाया, ऐ बच्चों। तो फरमाया कि किसी के फरेब में ना आना, किसी के फरेब में ना आना। और मेरे जीजों, अगर इसके पिछले बाब यानी दूसरे बाब के अंदर अगर हम देखें ना, तो ये कहने का मतलब जो मुकद्दस यूहन्ना रसूल का है वो तालीम का मामला है, यानी किसी गलत तालीम के फरेब में ना आना। और मेरे जीजों, लेकिन ये फरेब, मैं ये समझता हूं, ये फरेब हमारी जिंदगी की तबाही और बर्बादी का बायस बन सकता है। और जब हम अदन बाग में देखें, यानी पैदाइश की जो पहली बाइबल मुकद्दस की किताब है, अगर उसमें हम देखें तो अदन के अंदर हमारी अम्मा हवा को शैतान ने फरेब दिया। तो जब हमारी अम्मा हवा को शैतान ने फरेब दिया, तो उसके फरेब के सबब से मेरे अजीजों, जो उनकी जिंदगियों के अंदर तबाही हुई, आप सब इस बात को जानते हैं। शैतान ने जब फरेब दिया, यानी उसने हमारी अम्मा हवा से कहा कि अगर तुम इस फल को खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानद हो जाओगे। तो ये क्या कर रहा था? ये फरेब दे रहा था। तो जब उसने ये फरेब दिया, तो फरेब इस बात में दिया जो कुछ खुदा कहता है नहीं करना, उसने कहा जी करो। आज भी मेरे जीजों, लोगों की जिंदगी के अंदर बहुत से लोग फरेब देते हैं, शैतान लोगों की जिंदगी के अंदर फरेब देता है,
یعنی جو کچھ خدا کہتا نا کریں، تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ نہ کریں. جن باتوں سے خدا فرماتا ہے کہ بھئی نہ کریں، تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہ کریں. تو میرے عزیزو، ابتدا میں آدم اور حوا سے خدا نے فرمایا تھا کہ یہ باغ کے سارے درختوں کا پھل آپ بے روک تو کھا سکتے ہو، لیکن اس کے درمیان میں جو درخت ہے اس کا پھل نہ کھانا. تو میرے عزیزو، آج بھی خدا ہمیں بہت سی باتوں سے منع فرماتا ہے کہ بھئی یہ نہ کرنا، لیکن جب ہم کرتے ہیں تو شیطان ہمیں فریب دے رہا ہے. تو میرے عزیزو، مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں کہ کسی کے فریب میں نہ آنا. اور آج کا ہمارا مضمون بھی یہی ہے کہ کسی کے فریب میں نہ آنا. اور جب یہ فریب میں آئے تو جو ان کا نقصان، وہ آپ سب اس بات کو جانتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے جو بڑا نقصان ہوا ہے وہ خداوند کی حضوری ہے. یعنی جب انہوں نے خداوند کی نافرمانی کی، شیطان کے فریب میں آئے، تو سب سے بڑا نقصان یعنی خداوند کی حضوری جاتی رہی. تو اب مقدس یوحنا نے جو فرمایا نا کسی کے فریب میں نہ آنا، کیوں؟ یہ اس لیے ہے کہ یہ ابتدائی کلیسیا کے ساتھ بات ہے، یہ دنیا کے ساتھ بات نہیں، یہ ان کے ساتھ بات ہے جن کی رفاقت دوبارہ سے خداوند کے ساتھ بحال ہو چکی ہے. یعنی جو لوگ خداوند یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں. دیکھیں میرے عزیزو، جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے تھے، جب ان کی پیدائش ہوئی، تو اگر آپ مقدس لوکا کی انجیل اس کے دوسرے باب کی 14ویں آیت کو دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے، عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. یعنی وہ ناراضگی، وہ جدائی جو عدن میں پڑ چکی تھی، خداوند یسوع مسیح کے دنیا میں آنے کے وسیلہ سے وہ پھر سے رفاقت بحال ہوئی ہے، وہ مسا بحال ہوا ہے. اس لیے میرے عزیزو، ابتدائی کلیسیا کے ساتھ مقدس یوحنا رسول نے یہ فرمایا کہ بھئی اب آپ کی رفاقت بحال چکی ہے، آپ کا تعلق بحال ہو چکا ہے. یسوع مسیح کے صلیب پر جان دینے کے وسیلہ سے آپ خدا کے ساتھ ہر روز ملاقات کر سکتے ہیں، لیکن کسی کے فریب میں نہ آنا. لیکن جو میں نے آیت آپ کے سامنے کوٹ کیا ہے کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، یعنی تمجید ہو کہ زمین پر ایک بہت بڑا کام ہوا ہے کہ خدا نے دوبارہ سے اس آدم کے ساتھ جس کے ساتھ رفاقت ٹوٹ چکی تھی پھر سے بحال کیا، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے. یہ اہم بات ہے، جن سے وہ راضی ہے. اگر آپ یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کی 16ویں آیت کو پڑھیں تو میرے عزیزو وہاں پر یہ فرمایا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی بھی، جیسے لکھا ہے نہیں، جن سے وہ راضی، یعنی جو کوئی بھی. اب دنیا کے اندر خون تو یسوع مسیح نے تمام دنیا کے لیے بہایا، لیکن جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو یہ وہ لوگ ہیں ابتدائی کلیسیا کے اندر جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا اور توبہ کیا، اپنی زندگیوں کے اندر بپتسمہ لیا. تو ان سے مقدس یوحنا رسول نے فرمایا کہ کسی کے فریب میں نہ آنا، کسی کے فریب میں نہ آنا، کیونکہ شیطان ہمیں فریب دیتا ہے. میرے عزیزوں دیکھیں، عدن کے اندر یعنی خدا نے آدم اور حوا سے کہا تھا کہ اس کے درمیان میں جو درخت ہے اس کا پھل نہ کھانا. آج بھی خدا ہمارے ساتھ بہت سی باتوں کے بارے میں فرماتا ہے، یعنی تم جھوٹ نہ بولنا، تم چوری نہ کرنا، تم 7ویں دن آرام کرنا، یعنی بہت سی باتیں خداوند ہمیں فرماتے ہیں. تو بہت سی باتیں یعنی ہمیں منع فرماتے ہیں کہ بھئی جھوٹ نہ بولنا. اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہم جھوٹ بولیں اور ہماری تباہی ہو، ہماری زندگیوں کے اندر وہ مشکلات کو لے کر آئے، پریشانیوں کو لے کر آئے. دیکھیں کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ 6 دن کام کر اور 7ویں دن آرام کر. تو اس میں شارٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ تو پرانے عہد نامے کی بات ہے،
تو میرے عزیزوں میں مختصر اس کا جواب دینا چاہتا ہوں، ادروائز ہم اس پر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ مختصر جواب دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جب ایک شخص نے یسوع مسیح خداوند سے فرمایا کہ میں کیا کروں کہ آسمان کی بادشاہی میں جاؤں، تو یسوع مسیح نے فرمایا کہ بھائی 10 احکام پر حکم عمل کر۔ 10 احکام کہاں سے تھے؟ پرانے احکام تھے۔ تو ان 10 احکام کے اندر یہ تھا کہ سبت کا دن پاک ماننا۔ تو کیا اس میں یہ 7واں دن نہ تھا؟ تو یسوع مسیح نے اس سے فرمایا کہ 10 احکام پر عمل کر۔ تو میرے عزیزو، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ 6 دن کام کر اور 7ویں دن آرام کر، یہ خدا کا حکم ہے۔ لیکن شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہم 7ویں دن کام کریں۔ وہ کہتا ہے بھئی اگر آپ اس دن کام نہ کریں گے تو آپ کا تو کچھ بننے والا نہیں ہے، آپ کا تو بجلی کا بل ہے، آپ کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، آج کام کرے گا تو کھائے گا۔ لیکن وہ شیطان آپ کو فریب دے رہا ہے تاکہ آپ 7ویں دن کام کریں، خدا کے حکم کو رد کریں، اور وہ آپ کی زندگی کی تباہی اور بربادی کا باعث ہے۔ دیکھیں، کلام مقدس میں لکھا ہے تیری کمائی کا 10واں حصہ خدا کا ہے، لیکن شیطان یہ چاہتا ہے کہ بھئی یہ 10واں حصہ نہ دیں۔ اگر 10واں حصہ دیں گے تو خدا ان کو برکت دے گا، اگر نہ دیں گے تو خدا کا حکم یہ ٹال دیں گے اور ان کی زندگی میں ہمیشہ تباہی اور بربادی رہے گی، خدا انہیں برکت نہیں دے گا۔ تو میرے دل سیم، یعنی جیسے ہوا کو اس نے فریب دیا، آج شیطان ہم سب کو فریب دینا چاہتا ہے، اور فریب کے وسیلہ سے جو سب سے پہلا نقصان دہ کام ان کا ہوا، حضوری جاتی رہی۔ یعنی جب انہوں نے پھل کو کھایا، شیطان کے فریب میں آئے، اور جب ٹھنڈے وقت میں خدا نے ان کے ساتھ ملاقات کرنی تھی تو خدا تھا ہی نہیں۔ تو میری عزیزو، میں یہ سمجھتا ہوں اگر آج ہم خداوند کی نافرمانی کرتے ہیں اور شام کو جب ہم خداوند کی حضوری میں جاتے ہیں تو خدا نہیں ملتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں کسی نے فریب دے دیا ہے۔ خدا نے جو کچھ ہمیں فرمایا ہم نے نہیں کیا، اور ہم نے شیطان سے فریب کھا لیا، ہم نے گناہ کیا ہے۔ گناہ یہ نہیں کہ بڑی پانڈ ہو تو پھر ہمارا نقصان ہوگا۔ دیکھیں، آدم اور حوا نے ایک گناہ کیا، ایک گناہ ہماری زندگی کی تباہی اور بربادی کا باعث بن سکتا ہے۔ تو میرے عزیزو، سب سے پہلا کام جب ہم گناہ کریں گے، سب سے پہلا کام خداوند کی حضوری جاتی رہے گی، خداوند کا مسا جاتا رہے گا۔ میرے عزیزو، ہمیں ہر ایک دن بڑی غور و فکر کے ساتھ بسر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر ایک دن میں ہم اپنی زندگیوں پر غور و فکر کریں۔ جب بھی ہم گناہ کریں گے اور شام کو جب ہم خداوند کی حضوری میں جائیں گے تو خدا نہیں ملے گا، اور جب ہم راست بازی ایمانداری کی زندگی بسر کریں گے تو جب شام کو ہم خداوند کی حضوری میں جائیں گے تو کلام مقدس میں لکھا ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوں گے وہاں پر میں موجود ہوں گا۔ تو اس لیے مقدس یوحنا نے فرمایا کہ اے بچوں، کسی کے فریب میں نہ آنا، جو راست بازی کے کام کرتا ہے وہی اس کی طرح راست باز ہے۔ لیکن جب تک آدم اور حوا، راست بازی کا مطلب ہے سیدھی راہ، یعنی سیدھی راہ پر چلتے رہے، جو کچھ خدا نے فرمایا وہ کیا، تو وہ راست باز ہیں، وہ اس کی مانند پاک ہیں، وہ اس کے ساتھ ہر روز رفاقت رکھتے تھے۔ تو میرے چیزوں، یہ ابتدائی کلیسیا کو مقدس یوحنا نے خط لکھتے ہوئے فرمایا کہ بھئی کسی کے فریب میں نہ آنا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے خون کے بہہ جانے کے وسیلہ سے، اس کے صلیب پر قربانی دینے کے وسیلہ سے ہماری رفاقت بحال ہوئی ہے۔ ہم دوبارہ خداوند کی رفاقت میں آئے ہیں، گناہ ہمارے مٹائے گئے ہیں، اور آج اگر ہم راست بازی کے کام کرتے ہیں، اس کے ساتھ وفاداری کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، تو جب بھی اس کی حضوری میں آئیں اس کی رفاقت ہمارے ساتھ ہے، اس کی ملاقات ہمارے ساتھ ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، کسی کے فریب میں نہ آنا، نہ تو کسی غلط تعلیم کے فریب میں آنا اور نہ شیطان کے فریب میں آنا۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت دے۔ آمین۔